अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंदिश और उसकी काउंटर यूएस नेवल ब्लॉकेड, इसके बाद हमने देखा कि जो मामलात हैं दोनों के दरमियान वो मुंजमद ही नज़र आए। अलबत्ता आज कुछ एक अच्छी खबर आई जिसके बाद बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जाने लगी जब ये हुकूमती ज़राए से ख़बरें आने लगी कि इरानियन फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची साहब इस्लामाबाद में आज रात एक मुख्तसर टीम के साथ मुतवक्के हैं। आज इससे कबल उनकी जो बातचीत है वो इसाक डार साहब से भी हुई और ईरानी मीडिया के मुताबिक न सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार से बल्कि उनकी अलहदा गुफ्तगू CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी हुई है। फिर बाद में ईरानी मीडिया की जानिब से ये भी कहा गया है कि अब्बास इराक़ची साहब 3 मुल्की दौरे के ऊपर हैं। एक वो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि वो मस्कत का दौरा भी करेंगे और मॉस्को का दौरा भी करेंगे। अलबत्ता जैसे ही अब्बास इराक़ची साहब की ख़बरें आने लगी कि वो मुख्तसर टीम के साथ इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं, जहाँ पर इस्लामाबाद में अमरीकियों की जो लॉजिस्टिकल टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद बहुत जल्द शायद अमरीका की जानिब से भी कोई टीम रवाना कर दी जाए, लेकिन ये सब कुछ अभी कबल अज़ वक्त है क्योंकि अगर ये बायलैटरल टॉक्स हैं तो ये कुछ मुख्तलिफ होंगी, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान जो मामलात हैं उसकी एक शबी जो ईरान का स्टैंड पॉइंट है वो भी हमारे सामने है। और अमरीका की जानिब से जो वज़ीर के जंग ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी कहा कि उन्होंने ईरान का मुहासरा अमरीका ने किया हुआ है आबनाए हुर्मुज़ में, और ये भी कहा कि उनका जो नेवल पूरी फ्लीट मौजूद है उसमें इजाफा भी होता जा रहा है। क्या वाकई इस्लामाबाद में राउंड 2 जल्द हम एक्सपेक्ट करें या फिर अभी मामलात काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फोकस हैं एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा और सीनियर सफ़ीर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है दिफाई तज्ज़िया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एजाज साहब, इंतहाई अहम पेशरफ्त है ये। एक तरफ दोनों अतराफ़ की जानिब से इंतहाई स्टेटमेंट्स, सख्त रद्द-ए-अमल और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी और धमकियाँ भी देते आए हैं रवां हफ्ते, लेकिन एक ऐसे मौके पर हम देख रहे हैं कि अब्बास इराक़ची साहब एक्सपेक्टेड इन इस्लामाबाद। क्या कुछ इस पेशरफ्त से आप समझते हैं कि उम्मीद की किरण जो है वो ज़रूर अब नज़र आई है कि शायद जल्द मज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो मुमकिन हो सके? जी, ये कहना कबल-अज़ वक्त है क्योंकि ग्राउंड पे जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा, वो तो अभी उतनी ही गंभीर है बल्कि ज़्यादा गंभीर हो गई है। ना तो ईरान ने अपना ब्लॉकेड हटाया है और ना ही अमेरिका ने उस ब्लॉकेड का ब्लॉकेड हटाया है। राइट। तो गोया दोनों तरफ ज़मीन पर तो कम से कम दोनों साइडें तनी हुई हैं अपने अपने मौक़िफ़ पे। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनकी क्या हिकमत अमली है यहाँ पे आके बात करने की। शायद वो अपना मौक़िफ़ समझाना चाह रहे हों, ये भी हो सकता है कि कोई तजवीज़ ला रहे हों, और अगर कोई मैंने गैस करना हो, क्योंकि मेरे पास कोई मालूमात का ज़रिया नहीं है, अगर मैंने गैस करना हो तो मेरे ख्याल में वो यही कहेंगे कि देखें हम तो तैयार थे, हमने तो आपके कहने पर आबनाए हुर्मुज़ खोल दी थी, लेकिन अमेरिका ने वो नहीं खोला अपना ब्लॉकेड। तो अब आप ये कर सकते हैं कि हम साइमल्टेनियसली दोनों खोल दें, यानी इधर से ईरान भी अपना ब्लॉकेड हटाएं और अमेरिका भी अपना ब्लॉकेड हटाएं और फिर यहाँ पे आके बातचीत कर लें, या आप उनको भी बुला लीजिए एक खास दिन पे और यहाँ बैठ के फिर दोनों साइमल्टेनियसली अनाउंस भी करें और अपना कोई एग्रीमेंट भी लेके चलें। मेरे ख्याल में इस तरह की कोई तजवीज़ वो लाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल बेहतर हुए बगैर दोनों साइड्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट के लिए अभी से तैयार हो जाएं। मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम और इसमें लगेगा, और जिसका ज़ाहिरी बात है कि सबको नुकसान है क्योंकि तेल की कीमतें दोबारा चढ़ना शुरू हो गई हैं और दुनिया की जो इक्तिसाद है, स्टॉक्स हैं, ये सब के सब दबाव में आ गए।
صحیح. ایک طرف تیل کی قیمتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اور بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بڑھ رہی ہیں, پوری دنیا پر اس کا پریشر آ رہا ہے. وہیں جنرل صاحب آج جو وزیر جنگ کی ان کی بریفنگ تھی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور ان کا وہ تیسرا بیڑا بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے, کہ جو نیول بلاکیج ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پریزنس اور بڑھا رہے ہیں. اور جو سی این این ہے اس کے مطابق امریکہ ایک منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے کہ کسی جنگ بندی اگر ختم ہو جاتی ہے اور آگے یعنی مکمل جنگ بندی کی طرف نہیں جاتے, معاملات ایران کے ساتھ طے نہیں ہوتے, تو پھر ایسکلیشن جو ہوگی وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں ہوگی. اور آپ نے دیکھا بھی کہ آج انہوں نے یورپ اور ایشیا کو بھی کہا ہے کہ بھئی آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, تیل آپ یہاں سے لیتے ہیں, تو آپ کو بھی آنا ہوگا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس پریزنس سے پریشر ڈال رہا ہے ایران پر, یا دے ایکچولی مین ٹو ایسکلیٹ؟ دیکھیے, گوئنگ بائی دی ہسٹری, میں چودھری صاحب کی بات سن رہا تھا, ہی انڈرسٹینڈ تھنگز بیٹر دین آئی ڈو. لیکن اگر آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کر رکھا ہوا ہے کہ کوشچن چل رہی ہے ایک طرف سے, جو آپ بات کر رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر کہ وہ بات چیت پہ آمادہ ہو جائیں اور امریکہ کی شاید مان لیں, یا کم از کم کسی حد تک وہ اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیں. اور دوسری ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ میں بڑے ایسے ہی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ ایسے نہیں جائے گا. انہوں نے اپنی جو گراؤنڈ ٹروپس کی جو ریشو تھا وہی بڑھا دیا یہاں پر. نیول پہلے ان کی زیادہ تھی یہاں پر, نیول پریزنس, گراؤنڈ پریزنس بھی بڑھائی جا رہے ہیں. اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, اب اللہ کرے یہ بات چیت ہو جائے, اللہ کرے کہ یہ معاملات بہتری تو چل پڑے. لیکن اگر جو امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنا ہرمز میں کچھ کریں گے, تو جو 3 جزیرے ہیں ایران کے ان میں سے کسی پر قبضہ کر لیں گے, یا خرج آئی لینڈ ہے اس کو ہم تباہ کر دیں گے, اس کا جواب جو ایران کی طرف سے آئے گا وہ اور بھی تباہ کن ہوگا. مجھے اس بات کا ڈر یہ ہے اس وقت کہ ایران کی رسپانس جو ہوگی وہ اس میں یو اے ای بہت بڑا نشانہ بنے گا, کیونکہ ایران کو یہ خدشہ ہے اور اس کا اظہار بھی کر چکا ہے کہ یو اے ای شاید اس سلسلے میں امریکہ کی باقاعدہ مدد کر رہا ہے. باقی جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر رہی ہیں, اور یو اے ای کا مسئلہ سامنے آپ کے. تو یہ جو بھی صورتحال بنے گی یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اور اگر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ گراؤنڈ انویژن کر کے ایران کو دباؤ میں لا سکتا ہے, تو امریکہ اس وقت گراؤنڈ انویژن کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے, اور ٹائم لے بھی لیں تو پھر ایران پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے سمندر کے. وہاں پر ایران تیار بیٹھا ہوا ہے. ایران کی جغرافی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک قلعہ بنایا ہوا ہے اس کو سارے ایران کو. تو ایران عراق کی طرح نہیں ہے, اور ایرانی جو اب تک بات کر چکے ہیں, جیسے وہ بات کر رہے ہیں, جو اس نے جواب دیا ہے, اس سے لگتا ہے یوں ہے کہ وہ اپنا سر جھکانے کو بھی تیار نہیں ہے. اب ان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لاتے ہیں, تو چاہیے صاحب جو فرما رہے تھے, میں اگری کرتا ہوں کہ وہ ایک تو انہوں نے پوری دنیا کو ہی بتا دیں گے کہ بھائی دیکھیے ہم تو تیار ہیں بات چیت کے لیے, امریکہ تیار نہیں ہو رہا. اس میں ایک اور بھی آنسر جو ہے میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے بیجنگ وزٹ کرنا ہے کچھ عرصے بعد, رائٹ, مئی میں, جی مئی میں. جی, اب ان کے لیے یہ ایک ڈبل جیپرڈی ہے. وہ اگر یہ اپنا محاصرہ اٹھا کر جاتے ہیں, ایران کی شرائط بھی مان لیتے ہیں, یا نہ بھی ایران کی شرائط مانے, کچھ ایران بھی ان کی بات مان لیتا ہے, تو ان کی پوزیشن انتہائی ویک ہوگی جب وہ جا کے چین میں ان سے بات کریں گے. اچھا, اور اگر وہ نہیں ہٹاتے تو پھر چین پہ جا کے وہ کیا بات کریں گے ان کے ساتھ. کیونکہ مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ چین ٹوٹلی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے, روس ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. ان حالات میں ٹرمپ صاحب کے لیے اور امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیجنگ کیا پیغام لے کر جائیں گے, کیا بات چیت کریں گے, کیسے معاملات طے کریں گے. اور اگر فیصلہ ہونا بھی ہوگا تو اس سارے مسئلے کا فیصلہ اس ملاقات کے بعد ہوگا, میرا اپنا اندازہ ہے. اچھا, اس ملاقات کے بعد ہوگا. اعزاز چودھری صاحب, بیفور آئی گو, کہ جس طرح سے وہ محاصرہ کیا ہوا ہے انہوں نے, اور جنرل صاحب نے ایسیمیٹرک وارفیئر کا بھی ذکر کیا, I'll come to that later. لیکن پاکستان کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مغربی جرنلسٹ ہوں, مغربی اینالسٹ ہوں, یا اسرائیل سپورٹڈ ہوں یا بھارتی ہوں, انہوں نے پاکستان کو بلٹل کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بطور ثالث شاید ایران کے اوپر وہ دباؤ نہیں ڈال پائے ہیں کہ وہ آئے ٹیبل پر اور ٹاکس کرے. لیکن اب جب کہ آپ جانتے ہیں کہ, اور میرے سے آپ کا تو اتنا ایکسپیرینس ہے, بطور ثالث پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ وی آر اے نیوٹرل آربیٹریٹر.
اور فیسیلیٹیٹر اینڈ آف کورس اے میڈیٹر. تو پاکستان تو صرف میسج بھی دے سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ فورس تو نہیں کر سکتا نا ایران کو اور امریکہ کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, فورس نہیں کر سکتا. پاکستان نے ابھی تک جو کیا ہے اس سے نیک نامی ہی کمائی ہے. جہاں تک ڈس انفارمیشن ہے وہ تو چل رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک دھمایا ہوا ہے کہ جی ایران کے اندر جو ہیں IRGC کسی کی نہیں سن رہی. ایک یہ ڈس انفارمیشن کا سٹرینڈ ہے. جی ٹھیک ہے جی, حالانکہ ہر ملک میں پاور سینٹرز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کرائسس کے وقت سارا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ڈس انفارمیشن. دوسری ڈس انفارمیشن انڈینز نے شاید پھیلائی ہو کہ جی پاکستان ناکام ہو گیا, پاکستان نے میڈیٹ نہیں کیا. اب میں نے سنا آج شام کو کہ ایک اور دما رہے ہیں کہ جی پاکستان نیوٹرل نہیں ہے, جس طرح ابھی آپ بھی فرما رہی ہیں کہ جی ایز اے پاکستان ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس کے منہ میں جو آتی ہے وہ بولتے ہیں. ریگارڈلیس اس ڈس انفارمیشن کیمپین کے گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی نیک نیتی سے, پاکستان کے خلوص سے دونوں پارٹیز جو ہیں امریکہ بھی اور ایران بھی مطمئن ہیں. تبھی تو وہ انہوں نے پاکستان کے متعلق کوئی نیگیٹو بیان ابھی تک نہیں دیا. اور اگر یہ ایران کے وزیر خارجہ آ جاتے ہیں تو یہ خود ساری کی ساری اسپیکولیشن دم توڑ جائے گی کہ ایران پاکستان کی بات نہیں سن رہا یا جو بھی ہے. تو میڈیشن میں یہ تو ہوتا ہے نا جی, تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق ایک بات نہیں مانتا, دوسرا دوسری نہیں مانتا, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایران اور امریکہ نے یہ معاہدہ کرنا ہے, پاکستان نے نہیں کرنا. پاکستان پارٹی نہیں ہے اس کانفلکٹ کی. یہ اگر وہ آپس میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیچرلی پاکستان کا کیا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا اور سب کو نقصان ہوگا. اس سب کو نقصان سے بچانے کے لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اور امریکہ کو صرف لا کر بٹھائے اور ایگریمنٹ کرائے. اس سے زیادہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں. میں کسی ڈس انفارمیشن کیمپین سے متاثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب ہوا میں ہے. اصل گراؤنڈ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بالکل ٹرسٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہی نہیں ٹرسٹ کر رہے. آج میں شام کو کسی اور محفل میں تھا تو وہاں وہ کہنے لگے دیکھیں اگر دوبارہ کانفلکٹ ہو گیا تو سعودی عرب آپ کو مجبور کرے گا. میں نے کہا بھائی کیوں, آپ کیوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان اپنا لشکر بیچ میں لے کر آ جائے گا تو سب کا فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا. تو پاکستان تو ایران کو یہی کنونس کرے گا کہ آپ سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں, اور سعودی عرب کو کہے گا کہ آپ کے جو اڈے ہیں امریکہ کے اس سے ان کے اوپر حملہ نہ ہو. تو ہمارا مقصد جنگیں رکوانا ہے, ہمارا مقصد امن کرنا ہے, اور میرے خیال میں وہ کردار پاکستان بہت احسن طریقے سے کر رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان دونوں ملکوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپس میں معاہدہ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. پاکستان کے گڈ آفیسز بہرحال موجود ہیں. صحیح صحیح. جلیل صاحب, جیسے آپ نے کہا نا کہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کے لیے بھی, وہ گراؤنڈ ٹروپس بھی امریکہ انکریز کر رہا ہے, اور ایک ان کا ٹیکٹک ہوتا ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے ڈپلومیسی میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پریشر ڈالیں اور کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئیں. لیکن یہاں پر ابھی تک یہ پریشر کام نہیں آ رہا. بٹ if they do exercise that route, یہ تو خود امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلیں. اگر اس راؤٹ کو انہوں نے ایکسرسائز کیا تو پھر اس پورے خطے کے لیے, پوری مڈل ایسٹ کے لیے کتنا بڑا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے, کلنٹن نے جب اس سارے معاملے پہ تبصرہ کیا تو ان کی ایک سینٹنس میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ امریکہ ہیز اوور ریچڈ اینڈ انڈر پرفارمڈ. اس سارے تصویر کا نقصان اس خطے کو تو ہو رہا ہے آلریڈی بہت زیادہ. لیکن اگر یہ بات بڑھی جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے, امریکہ اپنے جو کہہ رہا ہے گراؤنڈ ٹروپس بھی لے کے آ جائے, تو پھر صرف یہ خطہ نہیں. دوسری وزیر خارجہ کا یہ بیان یاد رکھیں, انہوں نے کہا تھا کہ پھر صرف یہ خطہ متاثر نہیں ہوگا, اس کے اثرات بھی پوری دنیا پر پھیلیں گے. درست, پوری دنیا سے متاثر ہوگی. آلریڈی یورپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہوا ہے, اور ابھی تک یورپ ٹرمپ صاحب سے ملنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر یہ تصویر بڑھتا ہے تو پھر دیکھیے نقصان کن کن کا ہوگا. آپ دیکھیے, ہم چین کو, روس کو, ہم باقی سب کو اس طرح کیسے بھول سکتے ہیں کہ ان کا بھی ایک رول ہے, ان کی بھی ایک ضرورت ہے یہ اس خطے میں مسئلہ نہ بڑھے, اور اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کام تو کر رہے ہوں گے بیہائنڈ دا سینس. صحیح. لیکن میرا اپنا جو اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں جو ملٹری مین, اگر یہ امریکہ نے غلطی کر دی گراؤنڈ آپریشنز کی, تو پھر امریکہ کا یہ کہہ لیجیے اس طرح روس کا یوکرین تھا, تو ایران امریکہ کا یوکرین بن کے رہ جائے گا. امریکہ اس سے جان نہیں چھڑا سکے گا پھر.
امریکہ جو آلریڈی ایک زوال پذیر طاقت ہے اس کے زوال اتنا تیز ہو جائے گا کہ پھر ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ پورے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے جنگ میں ایک سٹیج آتی ہے کہ جب جو جنگ ہے وہ خود اپنا ایک ڈائنامکس ڈیولپ کر لیتی ہے. وہ ڈائنامکس پھر آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. جنگ پھر فیصلے کرواتی ہے آپ سے. جب جنگ آپ سے فیصلے کروانا شروع کر دیتی ہے کسی بھی وار میں وہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. پھر جس کا بھی نقصان ہوگا کسی کو پتہ نہیں یہ کہاں پہ جائے گا کیسے ختم ہوگا. صحیح, بالکل صحیح. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور اعزاز چودھری. اعزاز چودھری صاحب, جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی ہے جس میں توسیع اناؤنسمنٹ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی اور یہ ایک نقطہ تھا اسرائیل اور لبنان کے اوپر حملے نہ کیے جائیں, اور جو پہلی جنگ بندی ہوئی امریکہ اور ایران کے درمیان تو اس میں بھی یہ تھا, فرسٹ راؤنڈ سے پہلے بھی یہی بات کی جا رہی تھی. سو ڈو یو تھنک دس کوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ بائی ایران and also actually given by America as a confidence building measure step? جی پہلی بار تو یہی ہوا تھا نا جب امریکہ نے اسرائیل پہ زور ڈال کر اور یہ جنگ بندی کروائی تھی تو ایران نے فوراً ہی ابنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا. ہمارے آرمی چیف وہیں پہ تھے, ان کی موجودگی میں ایک قسم کا تھا. وہ معاملہ تو تب خراب ہوا جب امریکہ نے اپنا بلاکٹ اٹھانے کی بجائے یعنی ایک قسم کا انہوں نے ون اپ مین شپ کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ایران کو دباؤ کے تحت کر رہے ہیں, وہ ایران مان نہیں سکتا تھا. لیکن جو جنگ بندی ہے لیبنان کی, سچی بات ہے وہ کیا جنگ بندی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل ابھی بھی اس کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اور کل بھی ایک وہاں کی بڑی نامور صحافی کو انہوں نے ہلاک کیا ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل تو بالکل ناقابل اعتبار قسم کا گھوڑا بن گیا ہوا ہے, اور اس وقت فرسٹریٹڈ ہے کہ امریکہ کیوں یہ سیز فائر کر رہا ہے ایران کے ساتھ. اگر امریکہ ایران کے ساتھ کر لیتا ہے اور ایران موجود رہ جاتا ہے اور کل کو ریکنسٹرکٹ ہو کر ایران دوبارہ اس علاقے میں جو اسرائیل کے مقابلے میں پھر ایک بڑی قوت بن جاتا ہے, تو اسرائیل کے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے نا جی. وہ جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا تھا وہ تو چکنا چور ہو رہا ہے. اب تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ ساؤتھ لیبنان کا جتنا حصہ آ جائے, گولان ہائٹ سیریا کی جتنا حصہ آ جائے, ویسٹ بینک کے اندر جتنے فلسطینیوں کو نکال کے سیٹلمنٹس کو بڑھا لے اور اس کو گریٹر اسرائیل کے. لیکن جو اصل خواب تھا اس کا جس میں یہ بہت بڑی بڑی ساری جو علاقے تھے عرب ملکوں کے, وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا قصہ پارینیہ ہو گیا ہے, پائرینہ ہو گیا. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت فرسٹریٹڈ ہے اسرائیل کی لیڈرشپ اس وقت, اور وہ اپنی پوری لابیز کوشش کر رہی ہے وہاں پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پیٹ ہیگسیت کو, پینٹاگون کو وہ رکنے نہ دیں, اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے چلنے دیں تاکہ ایران کمزور ہو. پہلے انہوں نے اوپر سے ایریل بامبنگ کر کے کمزور کیا, اب ان کا خیال ہے کہ ہم ان کی نیوی, ان کے ڈیفنسز اس میں سارا کر دیں. گراؤنڈ ٹروپس تو میں نہیں سمجھتا کہ, میں جنرل صاحب کی بات مانتا ہوں کہ وہ اگر کریں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے. میرا نہیں خیال وہ گراؤنڈ ٹروپس کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ صرف دور دور سے یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ نزدیک نہیں آئیں گے, ورنہ تو پھر وہ ایسے الجھیں گے کہ وہ تو وہاں سے شاید نکل ہی نہ سکے. تو الٹیمیٹلی امریکہ کو, یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس امن کی, اس معاہدے امن کی زیادہ ضرورت ہے ایران کے بنسبت, کیونکہ جو سیاسی قیمت ان کے لیے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پینٹاگون کے ہاک جو فاکسز کہہ لیں, ان کو ہاکس کہہ لیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی کسی نہ کسی طرح جنگ کو جاری رکھیں. بٹ میرے خیال میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ یہ جنگ اگر فروزن وار میں بدل گئی اور یہ چلتی رہ گئی تو پھر تو اس پارٹی کے لیے الیکشن جو ہے وہ جیتنا ممکن نہیں رہے گا. اس وجہ سے یہ آخری حلہ یہ دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو زور کے طاقت پر, یعنی طاقت سے اگر اس کو کھلوا سکے تو پھر وہ کہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے مکمل طور پر. ویسے تو جنگ جیتنے کے وہ کئی بار دعوے کر چکے ہیں, لیکن پھر وہ مکمل طور پر کہہ سکیں گے اور شاید ان کی پارٹی کرنے دے. اگر یہ نہ کر سکے وہ, تو مجھے یقین ہے کہ ان کی پارٹی کو رکوائے گی. ایران کو بھی ضرورت ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ رکے, کیونکہ ان کا بہت نقصان ہو چکا ہے. تو گراؤنڈ تو ہموار ہے. بدقسمتی سے یہ جو ایگو ہے وہاں پہ امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم اوپر رہ کے یہ کریں معاہدہ, وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوگا
وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی مانیں گے اس So بات what کے you لیے. believe is اعزاز صاحب کہ اگر کوئی چیز اس وقت آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے تو وہ ایک سائملٹینیسلی اس چیز کے اعلان ہو سکتا ہے کہ وہ نیول بلاکٹ بھی اٹھا دیں اور ادھر سے اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے, تو پھر بات چیت کا سلسلہ بن سکتا ہے آگے. جی بالکل بالکل یہ میرا خیال ہے جی. لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو نیگوشیشن جو ہے نا سکسیسفل ہوگی. اوکے جنرل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں واٹ سٹارٹڈ ایز اے نیوکلیئر ایشو, مین آبجیکٹیو امریکہ کہتا ہے وہ نیوکلیئر کی وجہ سے امریکہ کے اوپر ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, ہیز ناؤ بیکم اے اسٹریٹ آف ہارموز ایشو, یعنی کہ سب سے پہلے زیادہ بڑا ایشو اب اس وقت لگ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ کنسیڈ کرنا پڑے گا ایران کو اگر انہوں نے ایک گریٹر پکچر دیکھنی ہے جس میں ان کے فروزن ایسٹس ہیں, جس میں جوہری پروگرام پر ہے, ان کا مسل پروگرام ہے, اور دیگر جو ایشوز امریکہ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے الٹیمیٹلی بات چیت کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا, اور اس میں کچھ لے کچھ دے کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. اس میں بھی تو دیکھیں نا, ایران کو اگر ہم دیکھیں تو ایران تو مان گیا ہوا تھا, اسٹریٹ ہارمز بھی کھلا ہوا تھا, ایران کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا ہوا تھا, دنیا اپنی زندگی آرام سے گزار رہی تھی. اور جس طرح جان کیری نے کہا ہے کہ بھئی 3 صدور کو بار بار کہا گیا کہ ایران پہ حملہ کرو, نہیں کیا انہوں نے, تو ٹرمپ صاحب کود پڑے ہیں اس میں. تو جو اسٹیٹ ہارمز کھلا ہوا تھا اس کو بند کرانے کے لیے حملہ کر دیا, اس کو بند ہو گیا, ابھی اس کو کھلوانا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو ایک تو ان کے جو گول پوسٹ ہے نا ٹرمپ صاحب چینج کرتے رہتے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اسٹیٹ ہارمز از آلسو ناٹ دی ایشو, نیوکلیر از ناٹ دی ایشو, کیونکہ نیوکلیر پر تو معاہدہ ہوا تھا. صحیح. ایشو اس کہ بھئی کیا یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں 3 اس خطے میں جو بحر ہند کو کنٹرول کر سکتی ہیں, کیا ان تینوں پر امریکہ کا تسلط ہو جائے گا؟ اگر امریکہ تسلط قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر امریکہ کی ناکامی ہے, اور ان کے مقاصد اس سے بڑے ہیں, ایران سے بڑے ہیں مقاصد ان کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ ان کی بات ابھی سن رہے ہیں لوگ, یہ بد اعتمادی کی جو فضا ہے, اگر ہم جیسے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں امریکہ کی کوئی بات یا کوئی چیز کو, تو جو باقاعدہ اس کا نشانہ بنا ہوا ہے ایران, وہ کیسے بات مان لے گا اس کی؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس کو شاید بڑھائے اس مسئلے کو, اور اگر بڑھائے گا تو جس طرح ابھی چوہدری صاحب بھی فرما رہے تھے, میں اگری کرتا ہوں, کیونکہ مسائل پھر امریکہ کی بس سے نکل جائیں گے باہر, اور یہ وہ موقع ہوگا جب جو چین اور روس اور دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کب ٹرمپ صاحب اور امریکہ ان کا نیچے گرنا شروع ہو, تاکہ ہم بھی کچھ نہ اپنا حصہ پوری دنیا کی طاقت میں حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ آپ کا. اعزاز چودھری صاحب آپ کا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. عباس عراقچی صاحب کے اسلام آباد آنے کی خبر کے بعد سے بہت ساری ڈسکشن تو چل ہی رہی ہے, لیکن یقیناً امیدیں وابستہ ہوئی ہیں, اور کیوں نہ ہو, اگر پاکستان یہ چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس خطے میں امن جو ہے وہ قائم ہو, تو یقیناً یہ امیدیں وابستہ رکھنے کی ضرورت بھی ہے. لیکن البتہ جو سچویشن کمپلیکس جس کا کہ ذکر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور اعزاز چودھری صاحب نے کیا, باقر سجاد ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا زاویہ ہے اس ڈیولپمنٹ کا. بہت شکریہ فار جوائننگ اس باقر. ایران کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی دھمکی والے ایٹماسفیئر کے اندر مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں, نیول بلاکٹ کی لفٹ جب تک نہیں ہوتا جب تک مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن عباس عراقچی صاحب کی آمد کی خبر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو پاکستان کر رہا ہے, کیا کچھ تبدیل ہوا ہے کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں, اور کیا ایکسپیکٹ کیا جائے ان کے اس مختصر دورے سے؟ نادیہ, میرا خیال میں تو اس کو پازیٹیولی لوں گا کہ ایران کی ایک اپنی پوزیشن ہے کہ جب تک نیول بلاکیڈ لفٹ نہیں ہوتا اور جب تک یہ کورسو ڈپلومیسی ختم نہیں ہوتی وہ ڈائلاگ پر نہیں آئیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ بیک چینل جاری ہیں, آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی اور فورن منسٹر ہیں ان کی بھی عباس عراقچی سے بات ہوئی. اس کے بعد یہ خبر آئی کہ عراقچی صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں, اور پہلے تو یہ بھی قیاس کیا گیا کہ شاید جو ایک اگلا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے
لیکن اراغچی صاحب کا اسلام آباد آمد ہی اپنے اندر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ایک نئی پروپوزل لے کے آئیں گے اسلام آباد میں. وہ آ کے کچھ آئیڈیاز ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو ڈیڈ لاک سا بن گیا ہے, جو نیول بلاکیڈ کے اوپر بن گیا ہے, اور جو بات کی ان کے امریکن ایکشن سے ان کی وجہ سے بنا ہے, یا پھر ٹرمپ صاحب کی دھمکیوں کی وجہ سے جو سچویشن بن گئی ہے, اس سے آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے. اگر آپ نے ان کا اسکیجول پڑھا ہو تو آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں کے بعد مسکٹ بھی جا رہے ہیں اور پھر ماسکو بھی جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ریجنل ڈپلومیسی ابھی پیس گیدر کرے گی اور یہ جو سچویشن ہے اس کو ریزالو کرنے کی طرف آگے مثبت میرے خیال میں پروگرس ہمیں اگلے چند دنوں میں نظر آئے گی. اوکے, تو باقر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بار بار, آج پہلے تو میں آ جاتی ہوں کہ جو وزیر جنگ کے بیانات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ بڑھا بھی رہے ہیں. دے ہیو دا کنٹرول اوور دا شپنگ لائنز اکراس دا ورلڈ آلسو. کیا یہ اس قسم کے بیانات ان تمام چیزوں کو مزید پریشان آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے پھر ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے ٹو کم ٹو دا ٹیبل؟ نہیں, ڈیسیژن میکنگ تو یقیناً کمپلیکیٹ ہو رہی ہے. جو کچھ اب انہوں نے ایکشنز لیے ہیں اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس نے, اور اس کے پیچھے جو پوری پلوائے ہے یا اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ایران کو اسٹرینگولیٹ کریں اکنامکلی, دوسرے طرف اپنی جو پریپیئرڈنیس ہے کہ ایران کو کسی بھی وقت پہ اٹیک کرنے کے لیے ہم وہ رہے, اور جو یہ ایران کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج اس پوری سچویشن میں گلف جو اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے تھی, اس کو فلپ کر لیں اور سچویشن کو اپنے ایڈوانٹیج میں لے آئیں. اگر آپ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کہ ایران اکیلا اس سے سفر نہیں کر رہا. یہاں پر پہلے ایٹ لیسٹ 17-18 جہاز جنگ میں بھی کراس کر رہے تھے, تو ابھی وہاں پر شاید گنتی کے 2-4 جہاز اس وقت نکل رہے ہیں, جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے. تو جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ صورتحال زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں ہے. چاہے وہ 1 ہفتہ چلاتے ہیں, 2 ہفتہ چلاتے ہیں, تو یہ میوچولی ہرٹنگ ہوگی یہ سچویشن. اور جب یہ میوچل جو ایک سچویشن ایسی بن جائے کہ جہاں پہ دونوں سائڈس کو ہرٹ کرے, تو میڈیشن میں بھی ایک پرنسپل ہے کہ تبھی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں کہ آگے کی پروگرس کے لیے. تو آپ دیکھیں, بہتر کی امید رکھنی چاہیے کہ یہاں سے ہم آگے جو ہے کسی پازیٹیو سولوشن کی طرف چلیں. باقر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک, ان فوکس ہے باقر سجاد. صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا نا ابھی کچھ روز قبل ہی, کیونکہ وہ روز ہی بیان دیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ فائنل پروپوزل کے لیے ایران اپنا فائنل پروپوزل لے کر آئے and they are not in a hurry. پھر انہوں نے کہا کہ ایران ہیز اے فریکچرڈ گورنمنٹ اور یہ وہاں ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ مشکل ہے. آلدو سوشل میڈیا پہ کل ہم نے دیکھا کہ اراغچی صاحب کی جانب سے, صدر کی جانب سے, ایون ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی جانب سے ایک ہی بیان دیا گیا کہ کوئی تقسیم نہیں ہے. بٹ جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں باقر, وہ کوہیسونیس آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں, ایران میں یہ جو کوہیسونیس کے بارے میں کوشچن ریز کیے جا رہے ہیں, جو میری اپنی اطلاع ہے, اٹس جسٹ سائی آپس. یہ ایکچولی ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ جی ان کی لیڈرشپ ڈیوائڈ ہو چکی ہے, وہ ڈیسیژن لینے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی ہے. کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرح کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ان کی 3 برانچز کی طرف سے, یعنی پریزیڈنٹ کی طرف سے, ہیڈ آف جوڈیشری کی طرف سے اور سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی طرف سے ایک مشترکہ بیان آیا کہ ہم ایک قوم, ایک لیڈر کے تحت متحد ہیں اور ہم جو ہے اس آگے اپنی اس جنگ میں بھی رہیں گے. وہ چیز آپ قطع نظر اس چیز کو ایک سائڈ پر اگر رکھ دیں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح ایران ایک ریزالو کے ساتھ لڑ رہا ہے, اگر وہاں پر ڈویژن ہوتی یا کچھ اس طرح کا کانفلکٹ ہوتا تو آپ کو وہ ریزالو ہی ویکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ آپ کو اس طرح سے یکسوئی کے ساتھ ایک سپر پاور کے خلاف لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ صرف اسٹریٹ آف ہارموز کو ہی دیکھ لیں, اس کے اوپر جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. اصل میں پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے سسٹم کو جو امریکنز کیا باقی ویسٹرن میڈیا والے وہ کلوزلی اسٹڈی بھی نہیں کیا. وہاں پہ جو ایک اسٹریٹجک کلچر ہے, جو ایک فیصلہ کرنے کا جو سارا نظام ہے, وہ کافی آئیڈیولوجیکل ہے. اوور دی ایئرز
शेप हुआ है, और साथ साथ ये भी है कि एक मिसट्रस्ट का लेवल अगर आप शुरू करें ना कि मुसद्दिक वाले जैसा उनको 1950s में निकाला गया, फिर ईरान का रेवोल्यूशन हुआ, फिर वो इराक वॉर आई, फिर उनके बाद JCPOA का जो हुआ उनके साथ हुआ, ओबामा ये सब चीजें पूरा एक सीक्वेंस के साथ चलती रही है। तो वहां पर एक समझ लें कि वहां पे शुबहात इतने गहरे हो चुके हैं कि कोई भी उनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है अमेरिकन को, और जो भी लीडरशिप पोजीशन में होगा या गवर्निंग पोजीशन में होगा वो अपने जो होता है कि लेजिटिमेसी को वो कायम रखने के लिए ये सारी इंपीरियलिस्टिक और जो अमेरिकन जो निज़ाम है उसकी मुखालफत करेगा। ओके बाकर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंदिश और फिर काउंटर ब्लॉकेड बाय द US नेवी, ये यहाँ डेडलॉक है और इससे आगे बढ़ना है। आप समझते हैं कि अमेरिका ऑल्दो वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और अभी उनका तीसरा बहरी बेड़ा भी मौजूद है, फिर इंडियन ओशन में भी उनकी प्रेजेंस है, उनके अड्डे गल्फ स्टेट्स में मौजूद हैं, आप समझते हैं कि वो भी यानी अमेरिकी सदर और ट्रंप इंतज़ामिया वाकई इस जंग से निकलना चाहते हैं? अपेरेंटली सब लोग ये कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि अब ये पॉलिटिकली उसके लिए ट्रंप के लिए टेनेबल नहीं है। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका ने वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है, और हम करीब में चले जाए तो मई में उसने बीजिंग में जाके प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी करनी है, तो वो चाह रहा होगा, और उससे पहले भी अगर आ जाए तो मई 1 को वो 60 डेज की उसके जो उसके पास विंडो थी जंग करने की विदाउट कांग्रेशनल ऑथराइजेशन, वो भी खत्म हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर जिस तरह की डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि 3 कैरियर ग्रुप्स आ चुके हैं, प्लस मिडिल ईस्ट में उन्होंने री इन्फोर्समेंट्स किए हैं, उससे मुझे लगता है, मुझे शक ये पड़ता है कि वो कोई डिसाइसिव विक्ट्री लेके ही यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो एक फेस सेविंग शायद टेबल पे नहीं, वो बैटल फील्ड में लेके कि जी मैं जब वापस जाऊं लोगों के पास मैं बता सकूं कि मैंने जंग लड़के मैं जीत के आया हूं, उनके दिमाग में ये फिक्सेशन है। ओके, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन बज़ाहिर मुझे यही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर सज्जाद साहब फॉर बीइंग विद अस शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। ऑल आइज आर नाउ ऑफ कोर्स फोकस्ड कि रागची साहब जब यहाँ आएंगे तो किस किस्म की पॉजिटिविटी और हो सकती है, बट यस हिज कमिंग टू पाकिस्तान इंडीड इज़ अ पॉजिटिव स्टेप इन दिस डेडलॉक राइट नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।